बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, लाइफ लाउंज में डॉक्टर इदरीस आपको वेलकम करता हूँ। हम मुख्तलिफ़ मसाइल पे बात करते हैं, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं बिलखुसूस, और मेडिकल से रिलेटेड बिलउमूम, और इसके अलावा अपनी फ़ील्ड के माहिरीन को हम मदऊ करते हैं कि वो अपनी अपनी फ़ील्ड के बारे में बताएं, और उस पर फिर डिस्कशंस होती हैं, फिर आपके क्वेश्चंस लिए जाते हैं और आपके जो मसाइल हैं उन पे भी बात की जाती है। आज स्किन से मुतालिक जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो PRP है। बहुत कॉमन है आजकल, एस्थेटिक्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। हर दूसरा बंदा जो है वो आके PRP के बारे में पूछता है कि PRP क्या है, किस लिए की जाती है, और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और ये कब कब करवानी चाहिए। इस पे हम डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान शरीफ के मुताल्लिक ही बात करना सबसे बेहतर होता है। और रमज़ान शरीफ के जब रोज़ों की फ़र्ज़ियत का हुक्म आया तो उसके आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमाया कि ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह के तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे। और जब उसका रिज़ल्ट बताया कि ये फ़र्ज़ करने का रिज़ल्ट जो आएगा वो क्या होगा, वो था लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, तज़किया नफ्स कर सको। आज हम तक़वा और तज़किया नफ्स पे ही बात करेंगे। और हमने जिन दो मेहमानों को मदऊ किया है वो अपने अपने डिपार्टमेंट के हैवी वेट्स हैं, दोनों इस्लामिक स्कॉलर हैं और मुफ्ती हैं। मैं आपको तारफ़ करवाता हूँ मेरे पहले मेहमान जो मुफ्ती सैयद शहबाज सैफ़ी साहब हैं, और जो मेरे दूसरे मेहमान हैं उनका मुफ्ती मोहम्मद फयाज़ चिश्ती। दोनों अपनी अपनी फ़ील्ड के बड़े माहिर हैं। आज हम इनसे यही बात करेंगे कि जब तक़वा है क्या, तक़वा के फ़ायदे क्या हैं और ये क्यों ज़रूरी है, और जो नफ्स है, तज़किया नफ्स की जब बात होती है तो नफ्स की क्या इक़साम है और उनसे किस तरह से डील किया जाता है। दोनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। मैं प्रोग्राम का आगाज़ मुफ्ती शहबाज सैफ़ी साहब से करता हूँ। मुफ्ती साहब, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हुज़ूर, तक़वा और तज़किया नफ्स है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। जिस आयत मुक़द्दसा को आपने डॉक्टर साहब तिलावत फरमाया, रब्बे कायनात ने इस सूरह बक़रा की आयत मुक़द्दसा में फ़र्ज़ियत रोज़ा को बयान फरमाया और उसकी रीज़न को बयान किया, और साथ में ये बताया कि ये सिर्फ़ तुम पर फ़र्ज़ नहीं है, इसकी रीज़न ये कि ये पहले भी लोगों पर फ़र्ज़ थे। बेशक। आगे फिर लअल्लकुम तत्तकून फरमाते हुए हमें ये पैगाम दिया कि तक़वा की अकेडमी रमज़ान है। अगर आप तक़वा को इख्तियार करना चाहते हैं तो उसकी प्रैक्टिस रमज़ान है। अगर आपने तक़वा का उसूल आपके लिए नामुमकिन नज़र आता है तो 12 महीनों में से एक माह रमज़ान रखा है, और इस माह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो जो अहकामात हम पे लागू फरमाए और जो अवामिर व नवाही हैं इस रमज़ानुल मुबारक के महीने के हवाले से, उन पर अमल करने वाला यकीनन जब एक माह इस प्रोसीजर से ख़ुद को गुजार लेगा तो तक़वा के वो आला मेयार पर पूरा उतर जाएगा। अब इस पे जब हम गौर करते हैं कि तक़वा और तज़किया ये है क्या, सबसे पहले तज़किया का मतलब है पाकीज़गी, सफ़ाई। सही। रब्बे कायनात ने जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का तज़किरा फरमाया तो फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उन्हीं में से अपना रसूल मबूस फरमाया जो उन पर आयतों को तिलावत फरमाता है और उनका तज़किया करता है। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब और हिकमत की तालीम का ज़िक्र बाद में है। तिलावत आयात बय्यनात के बाद जो पहला जो अमर अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया है वो तज़किया है। इसका मतलब ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेअसत के मकासिद में से एक मकसद तज़किया है। बेशक। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़किया नफ्स के लिए तशरीफ़ लाए, तज़किया नफ्स करने के लिए, और यकीनन आपसे बड़ा मुज़क्की कौन हो सकता है। बेशक।
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے والے، عرب کے اس ماحول میں رہنے والے کہ جہاں ماں بیٹی کا تقدس کچھ نہیں سمجھا جا رہا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، مائیں وراثتوں میں بٹ رہی تھیں، جب والد کا کوئی احترام نہیں تھا، جب خون کے پیاسے تھے ایک دوسرے کے، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائیاں چلتی تھیں اور پھر کئی نسلوں تک چلا کرتی تھیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کاملہ نے، نگاہ با کمال نے ان کا تزکیہ کرنے کے بعد تعلیم قرآن یہ بعد کا امر ہے، سب سے پہلے تزکیہ فرمایا۔ اب تزکیہ کی طرف جب ہم غور کرتے ہیں تو تزکیہ نفس کا تزکیہ۔ اب نفس کیا ہے؟ نفس انسان کے دو دشمنوں میں سے ایک دشمن ہے۔ انسان کے دشمنوں میں سے ایک دشمن بیرونی ہے اور ایک دشمن ہے اندرونی۔ بیرونی دشمن کو شیطان کہا جاتا ہے اور انسان کے اندرونی دشمن کو نفس کہا جاتا ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں نفس کی مختلف اقسام بیان فرمائی۔ 13ویں پارے کے آغاز میں رب کائنات نے فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ انسان عام طور پہ یہ کہتا ہے آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں سینما جاؤں، آج میرا دل کر رہا ہے میں کوئی اللہ گلا کروں، میں جھوٹ بولوں، میں کسی کا جو ہے نا وہ کسی کو تکلیف پہنچاؤں، کسی کو گالم گلوچ کروں۔ تو یہ دل نہیں کہہ رہا، یہ نفس کہہ رہا ہے۔ دل ایک پاکیزہ جگہ کا نام ہے، وہ جلوہ گاہ رب العالمین ہے، وہ ایک پاکیزہ مقام ہے، یہ نفس ہے۔ اور جو برائیوں کا حکم دینے والا ہے یہ نفس امارہ ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ یہ جو نفس ہے یہ برائی کا حکم دینے والا ہے، اسے نفس امارہ کہا گیا ہے۔ جی اب دوسری، انسان اپنے آپ کو خود پہچان سکتا ہے کہ اس وقت میرے نفس کی کیفیت کیا ہے۔ صحیح۔ اگر گناہ کرنے کو جی چاہے اور مختلف قسم کے گناہوں کی طرف جو ہے نا انسان کا جی مائل ہو رہا ہو تو یہ نفس امارہ ہے۔ اگر گناہ کرنے کے بعد فوراً سے پہلے اس کے اندر سے ضمیر اسے جھنجھوڑتا ہے، اندر سے ایک صدا آتی ہے اور آواز آتی ہے کہ تو نے غلط کیا ہے، آپ رانگ وے پہ جا رہے ہیں، آپ نے غلط کیا ہے، آپ کا یہ عمل غلط ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ نفس لوامہ ہے۔ ٹھیک۔ رب کائنات نے قرآن مقدس میں فرمایا ولا اقسم بالنفس اللوامہ، فرمایا میں قسم اٹھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ اس کا مطلب یہ کہ نفس لوامہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے۔ صحیح۔ اور جسے نفس لوامہ نصیب ہو گیا اس کا مطلب یہ کہ وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہونے والا ہے، کامیابی کے راستے پر گامزن ہونے والا ہے۔ صحیح۔ اور تیسری جو قسم ہے نفس کی وہ ہے نفس مطمئنہ، یعنی جس کا نفس مطمئن ہو جائے، خواہشات نفسانی اس سے جو ہے نا ابھارے نہ، اس کا گناہوں کی طرف میلان نہ ہو، گناہوں سے اسے نفرت پیدا ہو جائے، اس کے دل میں اللہ اور اس کی رسول کی یاد موجزن ہو جائے، تو یہ نفس مطمئنہ ہے۔ رب کے دیے پر راضی ہو جائے، رب جس حال میں رکھے اس حال میں راضی ہو جائے، تو اس کے بارے میں پھر رب کائنات نے قرآن مقدس میں فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ نفس مطمئنہ ہے کہ جب انسان نفس لوامہ ایک کیفیت میں رہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر اس کا نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، پھر انہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب اس کا آخری وقت آتا ہے تو نفس مطمئنہ کو آواز دے کر کہا جاتا ہے آ جاؤ نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، اور پھر یقیناً اور یہی کامیابی ہے۔ اور انہی لوگوں کے لیے کہا گیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حضور اس پہ ہم آگے جا کے بات کریں گے، کیونکہ جب تقویٰ کو اختیار کرتے ہیں تزکیہ نفس تو اس کا رزلٹ اولیاء ہی ہوتا ہے، جو آپ نے آیت شریف کی طرف بھی نشاندہی کی۔ اس پہ ہم آگے جا کے بات کریں گے۔ ابھی میں مفتی محمد فیاض چشتی صاحب کی طرف آتا ہوں کہ جناب مفتی شہباز صاحب نے بڑے اچھے انداز میں اور مدلل طریقے سے ہمیں تینوں نفس جو ہیں ان کی اقسام کا بھی بتایا اور تقویٰ کے بارے میں بھی ایک اوور ویو دیا۔ میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑی سی جو تزکیہ نفس ہے اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں اور ساتھ اس طرف ہمیں لے کے چلیں کہ تزکیہ نفس کا آغاز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے صحابہ کی جماعت تھی ان کے لیے کون کون سے طریقے اختیار فرمائے تزکیہ نفس کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو رمضان المبارک اور تزکیہ نفس دونوں کو ملا کر ذکر کیا جاتا ہے۔ جی۔ تو روزہ بذات خود تزکیہ نفس کا ایک اہم ترین جزو ہے۔ بے شک۔ روزے سے انسان کا جہاں نفس کا تزکیہ ہوتا ہے وہاں انسان اس کے علاوہ ڈھیر ساری
خرافات سے محفوظ رہتا ہے۔ تو روزہ بنیادی سبب ہے، بنیادی مقصد ہے تزکیہ نفس کا۔ اور رمضان المبارک جیسے آپ نے اپنی ابتدائیہ میں ذکر کیا کہ لعلکم تتقون، روزہ فرض ہی اس لیے کیا گیا ہے تاکہ تقوی اختیار کیا جائے، اور تقوی تزکیہ نفس کا ایک سبب ہے۔ پہلے تقوی حاصل ہوگا، تقوی جب حاصل ہوگا تو انسان تزکیہ نفس پر فائز ہوگا۔ پہلا سٹیج، پہلی سیڑھی جو ہے وہ ہے تقوی۔ اور قرآن کریم فرقان حمید میں واضح فرمایا ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن ہے ہی اہل تقوی کے لیے ہدایت۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی کے بارے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے، تو آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا گزر کسی ایسی جگہ سے ہو جہاں ایسی بوٹی کثرت سے پائی جائے جو کپڑوں کے ساتھ چپٹ جاتی ہے، تو آپ نے اس میں سے گزرنا ہو، تو آپ جس طرح اپنے دامن کو سمیٹ کر اس میں سے گزریں، تو اسی طرح تقوی ہے کہ آپ ہر قسم کے رذائل سے، ہر قسم کے مکروہات سے، ہر قسم کے ایسے کاموں سے جو اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب بنتا ہے، اس سے اپنے دامن کو بچا کر اللہ تعالیٰ کی رضا والے راستے پر چلنا، اس کا نام ہے تقوی۔ جب بندہ تقوی اختیار کر لیتا ہے تو پھر اس کو تزکیہ حاصل ہوتا ہے، وہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا سٹیج نفس امارہ کا ہے جو برائی کی طرف راغب کرتا ہے، جس میں انسان برائیوں میں لذت محسوس کرتا ہے، اور پھر نفس لوامہ جس میں انسان برائی تو کرتا ہے مگر اس کو فوری ملامت ہوتی ہے اپنے کیے پر۔ تو جب ملامت کرتا ہے تو وہ ملامت اسے آہستہ آہستہ ان گناہوں سے دور لے جاتی ہے۔ پھر آخری سٹیج جب نفس مطمئنہ کا آتا ہے تو نفس مطمئنہ اسی کو حاصل ہوتا ہے جس کو عبادات میں لذت محسوس ہوتی ہے، عبادات میں سرور محسوس ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں نماز ادا کرتا ہے، دیگر عبادات کرتا ہے، تو اس کو سکون اور قرار ملتا ہے۔ جب سکون و قرار ملے تو سمجھ جائیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نفس مطمئنہ عطا کر دیا ہے۔ اور پھر نفس مطمئنہ کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، وہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اور یہاں سے ایک اور بات نفس مطمئنہ کے بارے میں فرمایا فادخلی فی عبادی، کہ اب میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے حقیقی بندوں میں وہی داخل ہوگا جو نفس مطمئنہ پر فائز ہوگا، یہ جس کو اللہ تعالیٰ نفس مطمئنہ کی سعادت عطا فرمائے گا۔ پہلے بندوں میں داخلے کا فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پھر جنت میں داخلے کا ذکر فرمایا ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے بندوں میں داخل ہونے کے لیے ہمیں نفس مطمئنہ ہی حاصل ہوگا، تب ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں میں داخل ہوں گے۔ جب بندوں میں داخل ہوں گے تو پھر مقصد انسانیت پورا ہوگا، پھر جنت کا مقصود ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مقصد ہی یہی بنایا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں داخل ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا تاکہ میری بندگی حاصل کریں، میرے بندوں میں داخل ہوں۔ تو بندوں میں داخل ہونے سے پہلے تزکیہ ضروری ہے۔ جب نفس کا تزکیہ ہوگا، نفس پاک ہوگا، نفس پاک ہوگا تو دل اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا مرکز بنے گا۔ جب ہمارا نفس ہی اس طرف نہیں آئے گا تو وہی دل جو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا مرکز ہونا تھا، وہی دل شیطان کا مسکن بن جائے گا۔ تو اس لیے بنیادی طور پر رمضان المبارک ہمیں تزکیہ نفس کا حکم دیتا ہے کہ تزکیہ نفس کرو۔ اور رمضان المبارک جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ ایک بھٹی ہے، یہ ایک اکیڈمی ہے، ہمیں تربیت گاہ ہے ہمارے لیے کہ ہم رمضان المبارک میں اپنے نفس کا تزکیہ کریں، رمضان المبارک کے روزے رکھیں۔ جیسے ہم رمضان المبارک میں روزہ رکھتے ہیں، گرمی کا موسم ہے، بند کمرے میں بیٹھے ہیں، ساری سہولیات موجود ہیں مگر پانی تک نہیں پیتے، اس لیے کہ اس پانی پینے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف چلا جائے گا، تو اس سے ہم اس سے بچتے ہیں۔ یہی ہے کہ ہر قسم کے رذائل سے بچنے کا نام ہی تزکیہ نفس ہے، کیونکہ بے شک آپ نے اس سے بہت اچھا جو ہے اس کی ڈیفینیشن کی آپ دونوں نے۔ ہم اس بات کو لے کے جائیں گے، ایک بریک کا ٹائم ہوتا ہے ناظرین، بریک کے بعد ہم PRP کو بھی ڈسکس کریں گے کہ سکن میں اور اسٹیٹکس میں اس کے کیا کیا بینیفٹس ہیں اور کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے ہونا چاہیے، اور پھر ہم تزکیہ نفس اور رمضان کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔
वेलकम बैक नाजरीन। तो हम बात कर रहे हैं PRP पे। PRP का मतलब ये एक मुखफ़फ़ है, एक्रोनेम है 3 वर्ड्स का, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। हमारा जो खून है इसके 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक तो लिक्विड होता है जो उसमें पानी है या कह लें प्लाज्मा उसको हम कहते हैं, और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं, और दूसरा उसका सेल का एलिमेंट्स होता है जिसको आप हीमोग्लोबिन कह लें, रेड सेल्स हैं, वाइट सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं। अब जो PRP कहा जाता है, जो प्लेटलेट्स हैं वो और प्लाज्मा, जो नॉर्मली अगर आप कहें कि 5 ml में इतने प्लेटलेट्स हैं, उनको कंसंट्रेट किया जाता है एक अलग से, उसी खून का जो प्लाज्मा है वो और प्लेटलेट्स अलग किए जाते हैं। ये 50-50 या इससे भी इसकी रेंज में रेशो हो जाती है। मतलब ये कि जो आपका खून है उसी में से अलग किया जाता है प्लेटलेट्स को और प्लाज्मा को। उसकी रीज़न है, प्लेटलेट्स का नॉर्मल फंक्शन जो ये होता है कि ये क्लॉट करते हैं। जब अगर ब्लीडिंग हो जाए तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए प्लेटलेट्स ने क्लॉटिंग करनी होती है। इसके साथ साथ प्लेटलेट्स में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, प्लाज्मा में प्रोटीन्स होती है। तो वो जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो ग्रोथ फैक्टर्स हम अलग करके, इसमें प्रोसीजर क्या होता है कि पेशेंट जो है उसका खून लिया जाता है और फिर उसको एक स्पेशल मशीन होती है, उसके ज़रिए उसमें से जो रेड एलिमेंट या सेल्स वाला एलिमेंट है उसको अलग किया जाता है और प्लाज्मा और प्लेटलेट्स को अलग कर लिया जाता है। अब उसमें ग्रोथ फैक्टर्स भी हैं। अब उनको लेके हम दोबारा से उसी पेशेंट में जिसका ये ब्लड होता है उसी में हम इंजेक्ट करते हैं। कहाँ इंजेक्ट करते हैं और क्यों करते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इस पे हम बात करेंगे अगले सेगमेंट में। अभी हम चलते हैं जनाब मुफ्ती शहबाज अहमद साहब सैफ़ी की तरफ और उनसे पूछते हैं कि हमारी बात हो रही थी रमज़ान और तज़किया नफ्स, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसे आपने फरमाया कि ये एक एकेडमी है, एक प्रोसेस है जिससे गुज़र के आप तज़किया नफ्स और तक़वा को हासिल कर सकते हैं। अब मैं पूछना चाहूँगा कि तज़किया नफ्स हासिल करने के लिए रमज़ान को किस तरह से गुजारना ज़रूरी है, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हालत रोज़ा या रोज़ा के बगैर भी रमज़ान के दौरान जिनको हमें अवॉइड करना है, जिनसे बचना है, ताकि हम तक़वा की असल रूह तक पहुँच सकें। बहुत खूबसूरत आपने सवाल किया। इस हवाले से रमज़ान मुबारक में हम रोज़ा रखते हैं और रोज़े यकीनन फ़र्ज़ हैं जी हर आकिल व बालिग सेहतमंद मुसलमान पर, बल्कि मुसलमान मर्द और औरत दोनों पर फ़र्ज़ है। अब सवाल ये है कि रोज़ा कहते किसे हैं जी। अरबी में रोज़ा को सौम कहते हैं, ठीक, और सौम का लुग़वी माना रुक जाना। सही। इस्तिलाही तारीफ़ और इस्तिलाही माना इसका ये है कि सुबह सादिक से लेकर तुलुए सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक 3 चीज़ों से रुकना, खाने पीने और जिमा से। अब ये 3 चीज़ों से हमें रोक दिया गया। ये तीनों चीज़ें आम ज़िंदगी में हमारे लिए हलाल हैं। खाना हलाल चीज़ें खाएं, सुबह खाएं, दोपहर खाएं, शाम खाएं, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, ठीक। आप ब्रंच करें, आप जो है ना वो हाई टी, जो भी आपका मिजाज है, सही। लेकिन रमज़ान मुबारक में आपने इस टाइमिंग में नहीं खाना। आप पी सकते हैं हलाल चीज़ें, पानी पिएँ, आप मशरूबात पिएँ, आप शरबत पिएँ, आप दूध पिएँ, लेकिन सुबह से लेकर गुरूब आफ्ताब तक आपने पानी भी नहीं पीना, मशरूबात नहीं पीने, दूध नहीं पीना, हलाल चीज़ें। मियाँ बीवी इनका आपस में रहना ये हलाल अमल है, और फिर इससे नस्ल इंसानी का जो है ना वो एक सिलसिला चलता है, सही। लेकिन इससे भी इस दौरानी में मना कर दिया गया, ठीक। अब असल में मैसेज क्या था कि जब सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों से हमें रोक दिया गया, तो इंसान को एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि 30 दिन या 29 दिन जब वो सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों से भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रुक गया है, अल्लाह उसके रसूल के अहकामात पर अमल करने के लिए रुक गया है, तो डेफिनेटली इसकी मिजाज में शामिल हो जाएगा ये तो हलाल करदा चीज़ें हैं, इनसे मैंने बचना है, इनके करीब नहीं जाना। तो जो हराम चीज़ें हैं अंडरस्टूड है कि उनसे भी बचना ज़रूरी है, बेशक, सही। अच्छा, जब बंदा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इन चीज़ों से बचता है, अब एक बच्चे ने भी अगर रोज़ा रखा हो ना जी, पहला रोज़ा हो उसका, और उसे ये पता है कि बंद कमरा है, देख भी मुफ्ती साहब भी फरमा रहे थे ना
کہ بند کمرہ ہے، دیکھ بھی کوئی نہیں رہا، فریج سامنے موجود ہے، اندر پانی بھی رکھا ہوا ہے، دودھ بھی رکھا ہوا ہے، مشروبات بھی رکھے ہوئے ہیں، کوئی چیز وہاں سے نکالے تو اوون میں رکھ کے گرم کرے کھا سکتا ہے، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، لیکن نہیں کھا رہا، کیوں؟ اس لیے کہ میں رب دیکھ رہا ہے۔ بے شک۔ اب تزکیہ اسی کا نام ہے، اسی پریکٹس کا نام تزکیہ ہے کہ جب وہ پورا دن بھوکا اور پیاسا رہا، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اسے روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے، صرف اس لیے رکا ہوا ہے کہ مجھے اللہ کا حکم ہے کہ رکنا ہے، تو جب 30 دن یہ طبیعت میں اس کی یہ پریکٹس رچ بس جائے گی تو آئندہ گناہ کرتے ہوئے بھی وہ یہ سوچے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ بے شک۔ کسی کو ستانے سے پہلے وہ لاکھ بار سوچے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کسی کی حق تلفی کرتے ہوئے وہ لاکھ بار سوچے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت، اور اسی کا نام احسان ہے۔ حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے بڑی مشہور زمانہ حدیث ہے جی، اور صحاح میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اس میں مختلف سوالات کیے، اور ایک سوال اس میں یہ تھا، مل احسان یا رسول اللہ، بے شک، حضور احسان کیا ہے؟ صحیح۔ احسان مین تصوف کیا ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ایمان کا سوال پہلے ہو گیا، اسلام کیا ہے سوال پہلے ہو گیا۔ احسان کے بارے میں جب سوال ہوا تو میرے نبی نے فرمایا کہ اس انداز میں اللہ کی عبادت کرے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، بلکہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ایسا پاسبل نہیں ہے تو پھر اس بات کا یقین ہو جائے اور یوں سمجھ لیجئے کہ تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ بے شک۔ اور یہ کیفیت جب پیدا ہو جاتی ہے، اور رمضان میں یہ ایک جو ہے نا وہ ایک پروسیجر ہے اور ایک پریکٹس ہے کہ انسان بند کمرے میں بیٹھ کر یہ سوچتا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے پانی نہیں پینا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے کھانا نہیں کھانا، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، ویکنس بھی فیل کر رہا ہے، لیکن رکا ہوا ہے۔ تو یہ کیفیت جب مکمل اپنے عروج پر پہنچے گی، اسی کا نام تزکیہ نفس ہے، اور رمضان تزکیہ نفس کرنے کے لیے ہی آیا ہے۔ بے شک۔ خود صاحب یہاں پہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آج کل کے دور میں یہ چیزیں ہمیں سمجھنا بڑا آسان ہو گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں جہاں پہ CCTV کیمراز لگے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی بھی بندہ جو ہے وہاں پہ کوئی غلط کام کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچتا ہے۔ اگر اس کو نہیں پتا کہ یہاں پہ کچھ ایسا ہے تو وہ اگر کرتا ہوا اس کی نظر پڑے نا کہ یہاں پہ کیمرہ لگا ہوا ہے تو وہ وہیں پہ رک جاتا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ کاش ہمارے بچپن سے ہمارے ذہن میں یہ ڈال دیا جائے والدین کی طرف سے کہ بیٹا آپ کو اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، اس نے 2 فرشتے بھی مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے ذہن میں ایسا نہیں ہوتا اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کر رہے ہیں۔ اور اگر وہی CCTV کیمرہ سامنے آ جائے تو ایک بندہ جو چوری کرتا ہے وہ چوری سے اسی وقت مڑ جاتا ہے۔ تو اللہ سے اس سے کس قدر زیادہ حیا کی ضرورت ہے، ہمیں یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے۔ مفتی صاحب میں ابھی مفتی فیاض احمد چشتی صاحب کی طرف آتا ہوں۔ مفتی شہباز صاحب فرما رہے تھے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اب روزے میں دیکھا یہ گیا ہے کہ عام روٹین کا یہ آبزرویشن ہے کہ روزہ تو رکھ لیا، اب روزے میں جو کرنے والے کام ہیں، بہت سارے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں نماز تک جو ہے نا اس کو بھی وہ فوت ہو جاتی ہے یا اس کا بھی دھیان نہیں کرتا، اور بہت سارے سو کے گزار دیا، اور بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جن میں وہ گزارتے ہیں۔ تو روزے میں یہ چاہوں گا یہ بھی بتایا جائے ہمارے ناظرین کو کہ روزے میں کرنا کیا کیا چاہیے تاکہ اس کی اصل روح تک پہنچا جا سکے۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ اس سے قبل جیسے آپ فرما رہے تھے کہ کاش ہمیں بچپن میں یہ باور کرا دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہاں میں یہ بات کہنا ضروری سمجھوں گا کہ ایمان کے 2 حصے ہیں، ایک ہے اقرار باللسان اور دوسرا ہے تصدیق بالقلب۔ ہم پہلے حصے اقرار باللسان پہ تو عمل کرتے ہیں، زبان سے اقرار کر لیتے ہیں، لیکن دل سے تصدیق والا معاملہ اس میں ہم کمزوری دکھا جاتے ہیں۔ جی۔ ہمارا یہ ہمیں پتہ ہے کہ آگ ہے جلا دے گی، صحیح، اس حد تک تو ہمیں پتہ ہے، لیکن ہمیں یہ یقین ہے کہ جب ہم اسے پکڑیں گے تو ہمارا ہاتھ جل جائے گا۔ اس بات پہ ہمارا پختہ یقین ہے، زبان سے اقرار بھی کر رہے ہیں، دل سے یقین بھی کر رہے ہیں، لیکن جب دینی معاملات آتے ہیں تو ہم زبان سے اقرار تو کرتے ہیں کہ یہ کریں گے تو جہنم ملے گی، جہنم میں جانا پڑے گا، یہ تکلیف ہوگی، زبان سے اقرار ہوتا ہے مگر دل سے تصدیق نہیں کرتے۔ اگر دل سے تصدیق ہو جائے تو یقینی اس سے بچ جائیں۔ اس کے بعد ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، انسان کی تخلیق کا ایک مقصد ہے،
کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے تو ایک مقصد پیش نظر ہوتا ہے، انسان سفر کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی مقصد پیش نظر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تزکیہ نفس کا حکم دیا ہے، تقوی کا حکم دیا، اس کا بھی ایک مقصد ہے کہ تزکیہ نفس ضروری کیوں ہے جی، اور تقوی ضروری کیوں ہے۔ ان کا مقصد اور سبب رضائے الہی ہے، مقصود اس کا اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اور روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا، ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ اس کی جزا میں خود دیتا ہوں، اور ایک کو یوں پڑھا گیا کہ اس کی جزا میں خود ہوں۔ تو یہ سبب ہے، یہ مقصد ہے، اس مقصد کے حصول کے لیے روزہ ہے اور اسی کے مقصود کے لیے تزکیہ نفس ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ روزہ رکھ لینے کے بعد ہمیں کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے اور کیا کیا عمل ہمیں کرنے چاہیے۔ جو کرنے والے عمل ہیں بنیادی طور پر یہ روزہ جو ہے یہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ جیسے رمضان المبارک میں تم جائز اور حلال چیزوں کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مخصوص ٹائم کے لیے اس سے منع کر دیا ہے، اسی طرح باقی 11 مہینوں میں بھی جو جو ممنوعات ہیں، جو جو حرام چیزیں ہیں، ان سے اجتناب کیا جائے۔ یہ ہمیں درس دیتا ہے روزہ بنیادی طور پر کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر کما حق کو عمل کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ ہر حال میں، ہر انداز میں بندے کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اس کو دیکھنے کو یقین جانتے ہوئے ہر وہ کام کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کی رضا جس میں مقصود ہو۔ روزہ رکھ لینا یہ صرف زبان کھانا پینا اس سے رک جانے کا نام روزہ نہیں، روزہ سارے انسانی اعضاء کا نام ہے، کانوں کا روزہ، ہاتھوں کا روزہ، زبان کا روزہ۔ تو زبان سے ایسے کلمات جب کہنے کی ممانعت ہے تو لازمی ہے کہ ایسی بات کی جائے جو رضائے الہی، جس سے مقصود ہو، جس سے رضائی الہی حاصل ہو۔ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اچھی بات کی جائے، امر بالمعروف کیا جائے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیا جائے، برائی سے روکا جائے، یہ مقصود ہے روزے کا۔ اور لوگوں کو ستانے سے، اب لڑائی ہو رہی ہو، دونوں لڑ رہے ہوں تو روزے دار کو چاہیے کہ فوراً کہہ دے بھائی میں روزے میں ہوں، تاکہ دوسرا بندہ اس کو ستانے سے بچ جائے، نہ ستائے۔ تو اس لیے روزے رکھ لینے کے بعد، بلکہ پورا رمضان المبارک یا پورے 11 کے 11 ماہ روزہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ساری زندگی ہر وہ کام کرو جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو سرور کون و مکان نے کیا ہے، جو آقا نامدار کی سنت ہے، اور ہر اس کام سے اجتناب کرو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے غضب کا سبب بنتا ہے۔ بہت اچھی بات کی آپ نے۔ ابھی ناظرین ایک بریک کا ٹائم ہوتا ہے، بریک لیتے ہیں، اور کے بعد پی آر پی کے فائدے اور پی آر پی کی اپلیکیشنز کے کہاں کہاں استعمال کی جاتی ہیں اس پہ بات کریں گے، اور آگے جا کے ہم رمضان اور تزکیہ نفس پہ بھی اور بہت ساری باتیں لے کے آئیں گے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں پی آر پی پہ۔ پی آر پی کا میں نے بتایا آپ کو کہ پلیٹلیٹ رچ پلازما ہے، اور اس میں گروتھ فیکٹرز ہوتے ہیں، اور اس کو نارملی ہم یوٹیلائز کس کس چیز میں کرتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ یہ ہم اس سیگمنٹ میں اور اگلے سیگمنٹ میں بھی یہ دونوں جو ہیں ان کو کنسائز کر کے میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ نارملی ہوتا کیا ہے کہ جب ہم وہ پلیٹلیٹس رچ پلازما الگ کر لیتے ہیں تو اس کو پھر ہم انجیکٹ کرتے ہیں جو پرابلمیٹک ایریا ہوتا ہے۔ اس میں عام لوگوں کو تو صرف یہی پتہ ہے کہ وہ ہیئر فال کے لیے یا ریجوینیشن کے لیے یا بڑھاپے کو کم کرنے کے لیے یا نشان کم کرنے کے لیے چہرے میں انجیکٹ کیا جاتا ہے، یہ اس کی ایک اپلیکیشن ہے۔ اس کے علاوہ اس پہ میں اگلے سیگمنٹ میں ڈیٹیل سے بات کروں گا۔ اس کے علاوہ کیا کیا کہاں کہاں پی آر پی جو ہے نا وہ یوز ہو سکتی ہے۔ نارملی جو سپورٹس انجریز ہیں ان میں، کیونکہ ہیلنگ میکانزم کو انکریز کرنے کے لیے جو سپورٹس انجریز ہیں ان میں دی جاتی ہے یہ۔ اس کے علاوہ جوائنٹس جو ہیں ان میں بھی دی جاتی ہے، جیسے ٹینس ایلبو ہو گیا یا گولفرز ایلبو ہے جو سپورٹس سے ریلیٹڈ ہیں۔ اس کے علاوہ ویئر اینڈ ٹیئر جسے ہم اوسٹیو آرتھرائٹس کہتے ہیں، اوور یوز کی وجہ سے یا باقی کے دوسرے فیکٹرز کی وجہ سے اگر جوائنٹس میں پین ہوتی ہے
تو اس کے لیے بھی پی آر پی ایک بہت اچھی ٹریٹمنٹ ہے. اگر وہاں پہ پی آر پی یا پلیٹلیٹ رچ پلازما دیا جاتا ہے تو وہ ایک تو ہیلنگ کو امپروو کرتا ہے, گروتھ فیکٹرز آتے ہیں اور اس وجہ سے یہ بہتر ہوتا ہے. اور تیسری اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے جو بہت کامن ہے اور بہت زیادہ ہو رہی ہے وہ ہے ایستھیٹکس میں, اسکن میں. جس طرح سے ایک ہیئر فال ہے اور دوسرا ریجوینیشن ہے کہ بڑھاپے کو کم کرنے کے لیے جو فائن لائنز ہیں, رنکلز ہیں, ان کو کم کرنے کے لیے جو فیس کی پگمنٹیشن ہے اس میں یوز ہوتا ہے, اور جو سکارز ہیں ان کے لیے اس کی ٹریٹمنٹ یوز ہوتی ہے. اس پہ ہم بات کریں گے اگلے سیگمنٹ میں. ابھی ہم آتے ہیں جو ہماری بات ہو رہی ہے تزکیہ نفس اور تقویٰ کے متعلق. تو میں چلتا ہوں جناب علامہ مفتی شہباز احمد سیفی صاحب کی طرف. علامہ صاحب, میرا آپ سے یہ کویسچن ہے کہ تزکیہ کا مطلب جیسے شروع میں آپ نے بتایا کہ پاک کرنا اور صاف کرنا ہے, پھر آپ نے نفس کی 3 اقسام بتائیں. تو تزکیہ نفس پہ ہم بات کر رہے ہیں, تو وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو نفس میں موجود ہیں؟ تزکیہ یا پاک کرنے کا مطلب تو یہ نا کہ وہ چیز آلریڈی ہے, اس کو نکال دیں گے تو تزکیہ ہو جائے گا. تو وہ کون کون سے ایلیمنٹس ہیں, کون کون سی چیزیں ہیں جن کو نفس سے نکال باہر کر کے ہی آپ تقویٰ کی منزل کی طرف بڑھ سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے حضرت انسان میں, بشر میں جو بشری اس کے تقاضے ہیں جی, ان میں مختلف قسم کی چیزیں اس کے اندر رکھی. یعنی حیوانات میں کچھ خصلتیں ہیں, عادتیں ہیں, اس کی ضرورتیں ہیں. انسان میں کچھ خصلتیں ہیں, اس کی عادتیں ہیں, اس کی ضرورتیں ہیں. فرشتوں میں, اب فرشتوں میں اللہ نے صرف نورانیت کو رکھا ہے. ٹھیک. اور حیوانات میں, چرند پرند میں, جانوروں میں اللہ نے صرف حیوانیت کو رکھا ہے. ٹھیک. حضرت انسان میں, بشر میں اللہ رب العزت نے ان دونوں چیزوں کو جمع کر دیا. بے شک. اس میں حیوانیت بھی ہے, شہوات نفسانی بھی ہیں, اس میں روحانیت بھی ہے. بے شک. اب ان دونوں کو بیلنس میں رکھنا یہ انسانیت ہے. اور اپنے بشری تقاضوں کو اور شہوات نفسانیہ کو قابو میں کرنے کے بعد روحانیت کو اس پر غالب کر لینے کا نام حقیقت میں انسان کی کامیابی ہے. اور اسی کو کہا گیا ہے قد افلح من تزکا, کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کر لیا. اب کھانا پینا مقصد زندگی اگر انسان بنا لے تو یہ تو حیوانات بھی یہ کچھ کرتے ہیں. صحیح. اور اگر اس بات کو مقصد انسانیت بندہ بنا لے کہ ہم نے نسل انسانی کو بڑھانا ہے, بچے ہوئے, بچوں کی پرورش کی اور سمجھی ہماری زندگی مکمل ہو گئی, ہماری ذمہ داری یہی کچھ ہے, تو یہ تو جانور بھی کرتے ہیں. صحیح. ان میں بھی سلسلہ تناسل ہے تو وہ چلتا ہے, ان کی نسل بھی آگے بڑھتی ہے اور سارے معاملات ہیں. کھاتے پیتے وہ بھی ہیں, ہم بھی کھاتے پیتے ہیں, نیند انہیں بھی آتی ہے, نیند ہمیں بھی آتی ہے. تو یہ ضرورتیں اور عادتیں انسان کی اور حیوانوں کی آپس میں ملتی جلتی ہیں. انسان اگر ممتاز ہوا ہے تو اس لیے ہوا ہے کہ یہ اپنی ان عادتوں اور ضرورتوں کو قابو میں کرنے کے بعد اب اگر آگے کامیابی کی طرف جا رہا ہے تو اس نے جو ان روحانی معاملات ہیں, جو روحانیت ہے, اسے خود پہ غالب کر لیا ہے. اسی کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. اب میں قرآن پاک کی آیت کو یہاں پہ لیتا ہوں. رب کائنات نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ, فرمایا تمہارے لیے مزین کر دیا گیا, لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے حب الشہوات, شہوات کی محبت کو. اب شہوات کیا ہیں؟ ایک قسم کی شہوت کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ شہوت ہے, حالانکہ نہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک شہوت ہے جو عورتوں کی طرف میلان ہے, اور ایک شہوت ہے اولاد کی طرف. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. فرمایا کھیتی باڑی کی طرف تمہیں میلان ہے اور تمہارے دل میں کھیتی باڑی رچی ہوئی ہے. تمہیں جانوروں کی محبت تمہارے دل میں ہے اور تم جانوروں کو پالنے اور ان معاملات میں لگے ہوئے ہو. سونا چاندی زیور اور دولت کی محبت میں پڑے ہوئے ہو, یا تمہارے دل میں اولاد کی محبت ہے اور یہ تمام معاملات پر حاوی اور بھاری ہو چکی ہے. تو فرمایا یہ بھی شہوتیں ہیں, اولاد کی محبت, خواتین کی طرف رغبت, مال و دولت کی طرف رغبت, اور پھر اس کے بعد جو ہے انسان کو اپنی کھیتی باڑی کی طرف رغبت, جانوروں کی طرف رغبت, اور اپنا مال جائیداد بنانے کی طرف, کار کوٹھی بنگلے کی طرف. یہ ساری چیزیں انسان کی ضرورتیں ہیں, لیکن یہ ضرورت رہیں,
اگر یہ شہوت کے اس معیار پر چلی جائیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پس پش ڈال دیا جائے تو یہ انسان کی ناکامی اور خسارے والی جو ہے نا وہ یہ کیفیت ہے۔ اللہ رب العزت چاہتا یہ ہے کہ میرے بندے ان چیزوں سے تزکیہ حاصل کر لیں، اپنے نفس کو ان چیزوں سے خالی کر لیں۔ اس کے نفس میں ان چیزوں کی طلب تو انسانی فطرت ہے کہ ہے، لیکن انہیں دبا کر غالب کر لے روحانیت کو، اس پر غالب آ جائے، اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا، اولاد کے حقوق پورے کرنے ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں وہ پورے کرنے ہیں، لیکن اس لیے پورے کرنے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کا بلاوا آ گیا تو پھر یہ ساری چیزیں پس پش چلی جائیں۔ اور ایک اور مقام پر خالق کی کائنات نے ارشاد فرمایا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموہا وتجارت تخشون کسادہا ومساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ۔ فرمایا گن گن کر ایک ایک چیز، تمہارے آباء و اجداد، تمہاری اولاد، تمہارے بچے، تمہارے بہن بھائی، تمہارے رشتہ دار، تمہاری گھر والیاں، تمہارا مال و دولت، تمہارا کاروبار، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ اس کا مطلب یہ کہ ان ساری چیزوں کی محبت دل سے نکال دینے کا نام تزکیہ ہے، نفس کو ان تمام رذائل سے صاف کر لینے کا نام تزکیہ ہے، اور یقیناً یہ ایک مشکل معاملہ ہے جس کے لیے ایک رہبر اور رہنما اور مربی کی ضرورت ہے، جو ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے انسان کو تزکیہ نفس کرانے کے لیے ریاضت کی طرف، مجاہدی کی طرف، مشقت کی طرف اور مالک کی فرما برداری کی طرف راغب کرے، اور پھر اس پٹڑی پر چلانے کے لیے اسے ایک جو ہے نا وہ منزل، نشان منزل اسے دے، اور پھر منزل مقصود تک جانے میں اس کی مدد کرے۔ بے شک آپ نے بڑے اچھے انداز سے اور بڑا کنسائز کر کے کمپریہنسولی اس کو ایکسپلین کیا ہے، مجھے بڑا اچھا لگا، مزہ آیا۔ میں اب مفتی محمد فیاض صاحب کی طرف آتا ہوں۔ مفتی صاحب، میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے کا کیا انسانوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں سب سے زیادہ عزیز اپنی جان ہے، سب سے زیادہ، ایون آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشکل میں باپ بچوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، بچے باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، جیسا قیامت کا منظر بیان کیا گیا اس میں بھی یہی ہے کہ وہ اپنے آپ ہی کو دیکھے گا۔ تو جان جو ہے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اب میں یہ چاہوں گا کہ آپ تزکیہ نفس کو ادھر سے بھی لے کے چلیں کہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ کتنا ضروری ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جائیں گے تو تزکیہ نفس اور تقویٰ ملے گا؟ یہ بہت اچھی بات آپ نے کی کہ تزکیہ نفس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں اول مفتی صاحب کی بات کو آگے یوں بڑھاؤں گا، جیسے آپ فرما رہے تھے کہ ان چیزوں سے بچنا اس کا نام تزکیہ ہے، اور پھر اس کے لیے کسی مربی کی ضرورت ہے۔ خلاق عالم کا فرمانا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے لوگوں کی معیت ہی انسان کو رذائل سے دور کرے گی، اور اس سے بڑھ کر ان سارے رذائل سے ہم کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، اس کے لیے اول ہمیں اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جو یہاں کریں گے کل کو اسی کا اجر پائیں گے۔ اچھا کیا تو اچھا اجر پائیں گے، برا کیا تو انجام برا ہوگا، کیونکہ خلاق عالم کا فرمان ہے کل من علیہا فان، کہ ہر وہ چیز جو اس دنیا میں اس کو فنا ہونا ہے۔ وَجَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، خلاق عالم کی ذات اقدس ہی باقی رہے گی، باقی ہر چیز نے فنا ہونا ہے۔ اور دیگر جگہ پہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے۔ جب یہ یقین ہو جائے کہ ہر نفس نے اس دار فانی سے دار بقا کی جانب جانا ہے، دار العمل سے دار الجزا کی طرف جانا ہے، تو اس دار العمل میں دار الجزا پہ جانے کے لیے اسے کیا کیا چیزیں ساتھ لے جانی چاہیے، تو اس وقت لازمی ہے کہ وہ ان دنیاوی چیزوں کی محبت سے اپنا دامن بچا کر اپنا ناطہ اس ذات اقدس سے جوڑ لے جو مقصود کائنات ہے۔ بے شک جب بندہ اپنا تعلق اس ذات اقدس سے جوڑ لے، جیسے مشہور روایت ہے، حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو وضو کرا رہے تھے تو سرکار فرماتے ہیں سل ربیہ، ربیہ مانگو کیا چاہتی ہو؟ تو حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مانگا وہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہمیں کیا چیز چاہیے۔ عرض کی مرافقتک فی الجنہ،
یا رسول اللہ جیسے دنیا میں آپ کی غلامی کر رہا ہوں، آپ کی خدمت کر رہا ہوں، میں روز معاشر یہی خدمت چاہتا ہوں، جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ فرمایا غیر ذالک، اور بھی مانگو، اور بھی کچھ مانگو۔ پھر عرض کی مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کی رفاقت ہی مطلوب ہے، تو اسے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری خدائی۔ تو سرور کون و مکان کی ذات اقدس سے جتنا تعلق ہمارا جڑتا جائے گا اتنا تزکیہ نفس ہمارا ہوتا جائے گا۔ نفس اس قدر پاکیز، کیونکہ سرکار تو آئے ہی تزکیہ نفس کے لیے ہیں، پاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جو سرکار کے قریب ہوگا، جیسے عرب کے معاشرے کو سرکار نے جو بظاہر دنیا میں کمزور سمجھا جاتا ہے، وہ جن کو جانور چرانے کا رنگ ڈھنگ طریقہ سلیقہ نہیں آتا تھا، انہیں پوری دنیا کا امام بنا دیا، پوری دنیا کا راہبر و رہنما بنا دیا۔ آج بھی دنیا رہنما اصول انہی سے حاصل کر رہی ہے۔ یہ سرور کون و مکان نے ایسا ان کا تزکیہ کیا، ایسے انہیں پاک صاف کیا کہ جنہیں چلنے کا رنگ نہیں آتا تھا انہیں راہبر و رہنما بنا دیا۔ یہ سرکار کی ذات اقدس ہی ہے جو ان سارے رذائل سے انسان کو پاکیزہ کر سکتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی جو گزاری وہ بہترین نمونہ ہے۔ وہ پاک کرنے والی زندگی، سرکار تو خود پاک ہیں، لیکن پاک کرنے والی زندگی آپ علیہ السلام نے گزاری۔ تو سرور کون و مکان کی ذات سے جڑے رہنے کا نام ہی تزکیہ ہے۔ جتنا سرکار سے جڑے رہیں گے اتنا ہمارا نفس پاک ہوگا اور ہم پاک صاف رہیں گے۔ بے شک۔ ناظرین، ایک بریک کا ٹائم ہوا چاہتا ہے، ہم بریک لیتے ہیں۔ بریک کے بعد پی آر پی کی کوئی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں یا کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، ان پہ بات کریں گے، اور استھیٹکس میں اس کے یوز پہ بات کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم تزکیہ نفس کی بھی بات کریں گے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ناظرین۔ تو بات ہو رہی تھی پی آر پی پہ۔ پی آر پی کی اپلیکیشنز یا اس کے یوزز میں نے بتائے کہ ہم اس کو یوز کرتے ہیں ٹراما میں، پین میں، اور پوسٹ سرجیکل، جب سرجری کے بعد جو وونڈز ہیں ان کی ہیلنگ میں یوز ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں ریجوینیشن یا اسٹیٹکس میں، کہاں سب سے پہلے تو ہے ہیئر فال میں۔ جب بال گر رہے ہوں تو اس میں پی آر پی کے جو ہے وہ انجیکشن دیے جاتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو گروتھ فیکٹرز چاہیے ہوتے ہیں وہ ہم اسی جگہ پہ جہاں پہ پرابلمٹک ایریا ہے وہاں پہ ہم دیتے ہیں۔ اور پھر ہیئر فال کی بہت سارے ریزنز ہیں، اس پہ بھی ہم کبھی ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جو ہیئر فولیکلز کو جو فوڈ چاہیے وہ وہیں پہ دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ پی آر پی میں آج کل میزو کچھ کیمیکلز ہیں جو ایلیمنٹس گروتھ کے لیے چاہیے ہوتے ہیں، وہ بھی ساتھ مکس کر لیے جاتے ہیں، وہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس میں بھی مطلب بہتری ہی ہوتی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس کے بعد فیس کے لیے پی آر پی دی جاتی ہے، جس میں اسکارز ہیں، جس میں فائن لائنز ہیں اس کے لیے، اور پگمنٹیشن کے لیے دی جاتی ہے۔ اور یہ ایک ساتھ پروسیجر ہوتا ہے مائکرو نیڈلنگ، اس کے ساتھ بھی دی جا سکتی ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ایجنگ ایفیکٹس ہیں ان کو بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں پی آر پی کے سائیڈ ایفیکٹس یا کمپلیکیشنز کیا ہیں، کیونکہ یہ سب سے زیادہ کویسچن یہی پوچھا جاتا ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس اور کمپلیکیشنز کیا ہیں۔ نارملی یہ چونکہ پیشنٹ کا اپنا بلڈ ہوتا ہے اس لیے اس کے سائیڈ ایفیکٹس منیمم ہوتے ہیں، بہت کم سے کم ہوتے ہیں۔ جو الرجی والا ایلیمنٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، الرجی ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں انٹل لیس اس میں کوئی کیمیکلز یوز کیے جائیں تو وہ کیمیکل سے الرجی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بہت فائن نیڈل ہم یوز کرتے ہیں، جس سے یہ ہے کہ تھوڑی سی ڈیفینیٹلی نیڈل کی پین یا نیڈل پریک جو ہے وہ تو ہوگا ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ انفیکشن کے چانسز بہت منیمم ہوتے ہیں۔ وہ کسی بھی انجیکشن میں جب کوئی انجیکشن لگایا جاتا ہے تو اس میں انفیکشن اگر ہونے کے چانسز ہیں تو اس میں بھی ہوتے ہیں، لیکن آج کل چونکہ اسٹرائل نیڈلز یوز ہوتی ہیں اور سنگل یوز سرنجز یوز ہوتی ہیں اس لیے اس کے چانسز بھی بہت کم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو انجیکشنز کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں جیسے نرو ڈیمیج ہے یا کوئی آرٹری میں لگا دے تو اس سے کوئی بھی جو ہے نا بہت منیمم ہوتا ہے، کیونکہ جو جن ایریاز میں پی آر پی عام طور پہ دی جاتی ہے وہاں پہ نہ تو کوئی اتنی بڑی میجر نرو ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی میجر ویسل ہوتی ہے کہ اس سے کوئی پرابلم ہو۔ تو نیٹ سیل میں یہ ہے کہ پی آر پی جو ہے
اسی مریض کا جو بلڈ ہے اس میں سے پلیٹلیٹ رچ پلازما الگ کر کے اسی پیشنٹ کو انجیکٹ کر دیا جاتا ہے، اور اس کا آئیڈیا صرف یہ ہوتا ہے کہ جس ایریا میں پرابلم ہے، اگر گروتھ کی وجہ سے، گروتھ فیکٹرز کی وجہ سے ہے، تو وہ وہیں پہ ان کو اویلیبل کر دی جاتی ہیں، جس سے جو گروتھ ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے، ہیلنگ پروسیس بڑھ جاتا ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے تزکیہ نفس اور رمضان کے حوالے سے۔ میں جناب مفتی شہباز احمد سیفی کی طرف آتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ تزکیہ نفس کے بارے میں ہم نے باتیں کی کہ تزکیہ نفس ہوتا کیسے ہے اور اس کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں، کن چیزوں سے بچنا چاہیے اور کن چیزوں کو کرنا چاہیے۔ اب میرا یہ آپ سے کویسچن ہے کہ تزکیہ نفس ہونے کے بعد، تقویٰ کے مقام پہ فائز ہونے کے بعد کیا کیا انعامات ہیں جو اللہ رب العزت اپنے بندے کو دیتا ہے؟ دیکھیں جی، دنیاوی اعتبار سے ایک مثال میں دینا چاہوں گا۔ جی، ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب ہمیں ڈگری ٹھیک ایوارڈ ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ ٹھیک، اللہ رب العزت نے تزکیہ کرنے والوں کو، تزکیہ نفس جنہیں نصیب ہو جائے، ان کے لیے جو ڈگری ارشاد فرمائی ہے وہ کامیابی کی ہے۔ صحیح۔ 5 وقتہ مساجد سے ایک صدا بلند ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف بلاوے کی ہوتی ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو لوگ سوچ رہے ہیں کہ کامیابی ہے کیا؟ خالق کائنات نے قرآن مقدس میں 30واں پارہ ہے، سورۃ الاعلیٰ ہے، آیت نمبر 14، 15، 16، 17، 18، 19، یہ سارا اسی بات کو بیان فرمایا کہ قد افلح من تزکا، تاکہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے تزکیہ کر لیا، جو پاک ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو چیز آپ فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ اس کے بعد کیا ہے، فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، بے شک وہ اپنے رب کے نام کو یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ یعنی تزکیہ کے بعد یہ نہیں کہ وہ اب عہدہ برا ہو گیا اپنی ذمہ داریوں سے، نہیں، ابھی تو ابتدا ہے، ابھی تو یہ ایک پروسیجر تھا جس کے کمپلیٹ ہونے کے بعد اب اگلا مرحلہ ہے کہ اس نے اس تعلق کو مضبوط کیسے رکھنا ہے، اس صفائی قلب کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ رمضان گزر جاتا ہے خیر سے، عید کے دن آ جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے، نہیں، ابھی تو ہم نے وہ پریکٹس مکمل کی ہے، آگے اپنی زندگی پر اسے لاگو کیسے کرنا ہے، امپلیمنٹیشن کیسے کرنی ہے۔ اصل امپلیمنٹیشن تو آگے ہونی ہے نا، جو چاند رات سے شروع ہوگی، جو ہمیں شوال، ذیقعد، ذی الحج، محرم، سفر، پورے 11 مہینے تک اس کا امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اور فرمایا وہ کیا ہے، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، آگے پھر فرمایا بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، ابھی اسی سیکوینس میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اس کو تھوڑا سا شارٹ کرتے ہیں، جی، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقا، بلکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ بے شک۔ ابھی میں مفتی فیاض صاحب کی طرف آتا ہوں کہ جو ہم نے شروع میں بات کی تھی نفس مطمئنہ، وہ بھی تقویٰ ہی کا اگلی سٹیپ ہے اور اسی کا ریوارڈ ہے، اس پہ آئیں کہ نفس مطمئنہ کے کیا کیا بینیفٹس ملتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جو گفتگو کی، اس پوری گفتگو میں رمضان، قرآن، ہدایت اور فلاح، جی، سب سے پہلے رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، صحیح، تو رمضان سے تعلق قرآن کا ہے، صحیح، اور قرآن فرماتا ہے کہ یہ قرآن ہدایت ہے، بے شک، اہل تقویٰ کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کے لیے، صحیح، اور جس کو تقویٰ اور ہدایت مل جائے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں۔ بے شک۔ اب جو فلاح پا جاتا ہے وہ نفس مطمئنہ اسے نصیب ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ جب نفس مطمئنہ نصیب ہوتا ہے تو اس کے بارے میں اگلا مرحلہ ہے، رب فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، جب نفس مطمئنہ کو فرشتے لینے آئیں گے تو اس وقت وہ کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، اب لوٹ آ اپنے رب کی طرف۔ یہ اس کو پہلا انعام ہے کہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب کی طرف لوٹ آ۔ جب لوٹ آنے کے بعد فرمایا فادخلی فی عبادی، اب میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ اب وہ بندے صالحین ہیں، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ جب بندوں میں داخل ہوگا تو اب آخری مرحلہ اس کو انعام کا ہے، فرمایا وادخلی
जन्नती, अब मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। तो ये नफ्स मुतमन्ना का इनाम है कि उसे जन्नत अता की जाती आपने है। माशाल्लाह दोनों ने इतनी मुदल्लल गुफ्तगू की है कि दिल नहीं करता कि बात को कहीं भी रोका जाए या बात को ख़त्म किया जाए, लेकिन वक़्त अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है हमारे प्रोग्राम का। नाज़रीन, मैं अपने दोनों मेहमानों का, जनाब अल्लामा मुफ्ती सैयद शहबाज अहमद सैफ़ी साहब और मुफ्ती मोहम्मद फ़याज़ चिश्ती, दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और इतने अच्छे, इतने कम्प्लिकेटेड, मैं इसको हमेशा कम्प्लिकेटेड मौजू कहता हूँ, जिस पे आपने इतने मुदल्लल अंदाज से बात की। नाज़रीन, हमने PRP पे बात की और पे बात की। मैं यही कहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रमज़ान शरीफ की सारी नेमतें, बरकतें अता करे, अपनी खुसूसी रहमतों में शामिल फरमाए, और जो इस रमज़ान शरीफ जिस तरफ लेके जाता है तकवा की तरफ, हमें भी वो मुकाम अता फरमाए ताकि हम भी आगे बढ़ के आगे जाके इसको तकवा के साथ फलाह पाने वालों में से शामिल हो जाएं। यहाँ पे मेरा पैगाम नाज़रीन आपके लिए यही है कि रमज़ान शरीफ के साथ साथ कोशिश करें कि रमज़ान शरीफ के बाद भी, बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी में जिस हद तक भी आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को शामिल कर सकते हैं, करने की कोशिश करें, और इसी पैटर्न को और इसी रवैयों को, इन्हीं रवैयों को आगे लेके चलें। तो इससे ना सिर्फ हमारी आगे जाके फलाह होगी, इस दुनिया में भी हमें इज़्ज़तें ही इज़्ज़तें मिलेंगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सारी नेमतें और बरकतें भी मिलेंगी। अपने मेज़बान डॉक्टर इदरीस को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।